सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बुल रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। हमने देखा पिछले कई दिनों में हर तरह का माहौल मिला पाकिस्तान में। एक तरफ बसंत की वजह से, जिसको तकरीबन 20 साल के बाद पंजाब में और बिलखुसूस लाहौर में मनाया जा रहा था, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इस्लामाबाद में एक अफसोसनाक सानिया हुआ। एक बड़ी तादाद में पाकिस्तानी शहरियों को शहीद किया गया। लेकिन उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ऑल्दो इस पर यह भी तनकीद हो रही थी कि पहले कॉल ऑफ कर देना चाहिए था, लेकिन फिर कुछ धमाके के और शहादतों के कुछ घंटों के बाद पंजाब गवर्नमेंट ने बसंत को कॉल ऑफ किया। और अब जब के लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है और फिर एहतरामन कुछ सादगी भी की गई, कुछ तकरीबात को कैंसिल भी किया गया। अब पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि आप प्रॉबेबली कल सुबह तक इस फेस्टिवल को कंटिन्यू कर सकते हैं। और सो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। अगर हम बहुत न्यूट्रल होकर बात करें तो वक्ती तौर पे और टेम्परेरली एक सौग का माहौल था, बट एनी हाउ जो अगर कोई अच्छी खबर है तो उसके साथ कंटिन्यू करना भी एक हद तक जायज़ बात है। और अब बसंत को मज़ीद प्रॉबेबली कल सुबह तक इसको बढ़ा दिया जाएगा। इस हवाले से बात करेंगे अपने रिपोर्टर के साथ। हमने ख़ुद भी एक्सपीरियंस किया लाहौर में। लोग इस वजह से एक गेम को लेके इतनी एक्साइटमेंट नहीं थी, लेकिन एक लाइटर माहौल था जिसकी वजह से स्ट्रेस बहुत कम था। ऑल्दो इस्लामाबाद वाला स्ट्रेस था, बट ओवरऑल थिंग्स वर क्वाइट पॉजिटिव। अफजल अब्बासी साहब हमारे साथ ज्वाइन करें, हमारे रिपोर्टर हैं। अफजल, बहुत शुक्रिया। अफजल, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जिस वक्त ये ऐलान हुआ कि आप बसंत को रोक दें या कॉल ऑफ करें, तो उस वक्त लोगों का क्या रिएक्शन था? एहतरामन तो चीज़ों को समझा गया, बट आपने क्या देखा? बतूल, बिल्कुल मैं उस वक्त दिल्ली दरवाजे पर ही मौजूद था और जो पंजाब हुकूमत की मरकजी तकरीब है बसंत की, वो दिल्ली दरवाजे से मुल्का सरकारी स्कूल है उसकी छत पर ये तकरीबात जो हैं वो जारी थी, जहां पर सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफत आज़मा बुखारी ने ये कहा कि दिल बहुत अफसरदा है। एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है जिसके बायस हाई लेवल पे ये फैसला किया गया है कि जो बसंत की तकरीबात हैं सरकारी तौर पर वो सिर्फ हफ्ते के रोज के लिए जो थी, एक दिन के लिए, यानी बसंत का दूसरा रोज जो था वो उन्होंने कहा कि मौखर की गई हैं तमाम की तमाम सरकारी तकरीबात। और जो बसंत का दूसरा रोज था हफ्ता, यानी वहां पर लिबर्टी पर एक मेगा शो जो था वो इनेकाद होना था उसका, और उसके लिए लाहौर के अवाम बहुत ज्यादा पुरजोश थे। लेकिन चूंकि इस्लामाबाद का एक अफसोसनाक वाकया हुआ तो उस पर लाहौर की फिजा भी और शहरी भी बड़े अफसरदा थे। लेकिन साथ ही जब हमारी शहरियों से बात हुई तो वो पुरअज़्म दिखाई दिए कि दहशतगर्द ये चाहते हैं कि हम घरों पर बैठ जाएं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द इन बुज़दिलाना कार्रवाइयों से वो आवाम को नहीं डरा सकते और हम इसी जोर शोर के साथ जो है वो हम डट कर खड़े हैं और अपनी लाइफ को इंजॉय करेंगे। और एक 25 साल के तवील इंतजार के बाद जो गवर्नमेंट ने ये अपॉर्चुनिटी दी है सरकारी तौर पर, उसको हम मनाएंगे। और हमने देखा कि 3 रोज के दौरान जो है बहुत बड़े पैमाने पर लाहौर में न सिर्फ पाकिस्तान और बिल्कुल अफजल, और मीडिया का काम है कि हर तरह की खबर लोगों तक पहुंचाना। और जिस वक्त ये सानिया हुआ था उसको रिपोर्ट किया जा रहा था, जिस वक्त बसंत हेडलाइंस में थी उसको रिपोर्ट किया जा रहा था। और ये एक अफसोसनाक रियलिटी है कि रियल टाइम में ये दोनों चीज़ें क्लैश कर गई। मुझे लगता है कि एक तरह से सहाफ़ियों से गलती भी हुई है कि उस वक्त इसको बैलेंस आउट करने की कोशिश की जानी चाहिए थी, लेकिन बाद में ख्याल है उसकी कोशिश की भी गई। अफजल, इससे पहले कि अभी क्या हो रहा है ये बताएं कि इकॉनमी कैसी है बसंत की लाहौर में? क्योंकि मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इनफैक्ट BBC पे भी एक रिपोर्ट इस हवाले से आई है कि एक रोज़गार लोगों का जो रुका हुआ था बसंत के हवाले से, एक ख़ानदान है लोगों के जो कि इस गेम के थ्रू पैसा कमा रहे थे, वो बड़े खुश हैं कि एटलीस्ट उन्हें लगता है कि अब हर साल वो अच्छे पैसे कमा सकेंगे। बिल्कुल बतूल, जो बसंत है ये त्यौहार के साथ साथ जो है एक इकोनॉमी बढ़ाने का बहुत बड़ा जरिया है। कुछ जो सेक्टर हैं इकोनॉमी के वो इससे जुड़े हुए हैं, जिसमें डोर बनाने वाले पतंग साज जो हैं वो हैं। और इसके साथ साथ आज CM पंजाब को गुज़िश्ता 2 रोज की जो है वो रिपोर्ट पेश की गई सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की जानिब से। और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है
کہ گزشتہ 2 روز کے دوران جو ہے لاہور شہر میں 9 لاکھ گاڑیاں جو ہیں وہ انٹر ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لاہور کا ٹرانسپورٹ سسٹم ہے جس میں اورنج لائن ٹرین ہے، میٹرو بس ہے، گرین بس سروس ہے، اسپیڈو بس ہے، اس پر 14 لاکھ شہریوں نے جو ہے وہ سفر کیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حکومت پنجاب نے بسنت کے ان 3 روز کے دوران جو ٹرانسپورٹ سروس ہے وہ فری شہریوں کو مہیا کی ہے، سیاحوں کو مہیا کی ہے۔ جو بسنت منانے آئے ہیں ان کے لیے فری بس سروس ہے، رائڈرز ہیں اور 6000 رکشے ہیں جو آج بھی شہریوں کو یہ سہولت فراہم کر رہے ہیں کہ وہ اپنی پسند کی جگہ پر ٹریول کر سکیں اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ بسنت منا سکیں۔ اور میں اس وقت دلی دروازے پر موجود ہوں جہاں پر وال سٹی کی جانب سے ایک بڑا زبردست ایونٹ ارینج کیا گیا ہے یہاں پر بسنت منانے کے لیے، اور اندرون لاہور کی تمام جو چھتیں ہیں وہ بک ہیں۔ یہاں پر شہری بہت بڑی تعداد میں نہ صرف لاہور کے بلکہ افضل ایک اور اس کا زاویہ یہ ہے کہ یہ رپورٹ ہوا کہ 50 سے 77 کروڑ تک 50 سے 70 کروڑ تک وہ بزنس ایکسپینڈ کیا ہے جو کہ بسنت سے ریلیٹڈ تھا، پتنگ بازی سے ریلیٹڈ تھا، ڈور اور اس کے جو ایلیمنٹس اس گیم میں انوالوڈ ہے اس کی سیل میں یہ اتنا پیسہ اس پوری ٹریڈ میں شامل ہے، وچ از ویری انکریجنگ۔ اور اس کا یہ بھی ایک اسپیکٹ ہے کہ آنے والے وقت میں اس کو پاکستان کے سافٹ امیج کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، انٹرنیشنلی اس کو ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے، اور صرف امیج میکنگ کے لیے نہیں بلکہ لوگ جینوئنلی اس سے خوش بھی ہوں گے اگر یہ حفاظت کے ساتھ کی جائے۔ افضل ایک اور بات یہ کہیے گا کہ میں نے بہت سارے لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ فار ایگزامپل جو ایک رول ہے ڈور کا وہ 10,000 کا 12,000 کا مل رہا ہے، اور انفیکٹ جس وقت بسنت شروع ہونی تھی تو وہ ایک رول 30,000 کا بھی مل رہا تھا، تو یہ کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا؟ بطول دیکھیں اس میں جو ہے یہ ضلعی انتظامیہ کی ناکامی تھی، چونکہ سی ایم کی انسٹرکشنز پر جو ہیں وہ ڈی سی لاہور کی سربراہی میں پروپر ایک انفورسمنٹ اسکواڈ بھی بنا گیا جس میں لاہور کے تمام کیسز بھی انوالو تھے۔ اور میں نے بھی دیکھا کہ گزشتہ بسنت سے پہلے 7 روز میں مسلسل جو ہے موچی دروازے بازار پر رپورٹ کرتا رہا، شہریوں کی بہت بڑی تعداد، خریداروں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ موچی دروازے کا رخ کرتی رہی، جو سب سے بڑا بازار تھا بسنت کی خریداری کے حوالے سے۔ اور آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ جو پنا تھا وہ انیشل ڈیز میں 8,000 روپے کا تھا، لیکن جو ٹائم گزرتا گیا بسنت قریب آتی گئی، پنا جو تھا اس کی قیمت جو ہے وہ 15، 20 اور بلیک میں پھر 30,000 روپے تک فروخت ہوتا رہا۔ یہ ضلعی انتظامیہ کی ناکامی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کی جانب سے یہ شکوے بھی کیے گئے جو پتنگے ہیں، گڈے ہیں، ان کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں۔ اگر اس پہ تھوڑا کنٹرول ہو جاتا تو اس جو تہوار کا مزہ جو تھا وہ دوبالا ہو جاتا۔ جی افضل میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو پنا کی کاسٹ تھی وہ بہت زیادہ تھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہ اس کے مہیا کرنے میں غلطی ہوئی، تعداد کم تھی، لوگ خرید نہیں پا رہے تھے، یا کیا وجوہات تھی بلیک میں بکنے کی؟ بطول دیکھیں جو پنے کی قیمت میں اضافے کی وجہ ہے وہ یہ تھی کہ ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی، سپلائی کم تھی، ٹائم کم تھا بسنت کا، چونکہ ٹائم جو دیا گیا تھا اور جو پیچھے مینوفیکچرنگ تھی اس میں ٹائم بہت کم تھا، اس وجہ سے جب مال شارٹ تھا تو جو کاریگر ہیں انہوں نے من مانی جو قیمتیں ہیں وہ پھر وصول کرنا شروع کر دی شہریوں سے اور خریداروں سے۔ تو مین چیز جو تھی وہ یہ کاریگروں کی جانب سے کہا گیا کہ جو ٹائم ہمیں دیا گیا ہے بسنت کا وہ بڑا مختصر ہے، جس وجہ سے انہیں دن رات کام کرنا پڑ رہا ہے اور ڈیمانڈ بہت زیادہ ہائی ہے۔ تو جب ڈیمانڈ ہائی تھی، سپلائی کم تھی، تو آٹومیٹکلی جو پنے کی قیمت تھی وہ ہائی ہوئی، جس کی وجہ سے خریداروں نے بھی اس حوالے سے کافی شکوے کیے۔ ٹھیک ہے افضل، آخری سوال آپ سے کہ ابھی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جو دورانیہ ہے بسنت میں کھیلنے کا اور اس کو سیلیبریٹ کرنے کا وہ بڑھا دیا گیا ہے، اس کے حوالے سے کیا پلس ہے لاہور میں، پنجاب میں؟ بالکل اس فیصلے کو کافی سراہا جا رہا ہے پبلک کی جانب سے۔ اب سے کچھ دیر پہلے ہی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایکس پر اپنے پیغام میں یہ کہا کہ جو بسنت کے حوالے سے لاہور میں لاہوریوں کا جوش و خروش ہے، جو ایس او پیز کو فالو کیا گیا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ بسنت کے دورانیے میں اضافہ کیا گیا ہے، اور اب صبح 5 بجے تک جو شہری ہیں وہ اس تہوار کو منا سکیں گے، اور ایک رات مزید ملی ہے لاہوریوں کو کہ وہ اس تہوار کو سیلیبریٹ کریں، کیونکہ انہوں نے بہت جوش و خروش کے ساتھ اور نظم و ضبط کے ساتھ اس تہوار کو منایا ہے۔ اس لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ہے وہ عوام کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہمارے لاہور کے رپورٹر ہمیں اس حوالے سے آگاہ کرے، ضرور بسنت کو سیلیبریٹ کریں۔ اگر کسی شہر میں کوئی برا واقعہ ہوتا ہے، سارے پاکستانی اکٹھے ہیں، چیزوں کو آپ سادگی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔
بہت زبردست اقدام تھا کال آف کرنے کا، اور پھر جب ایک وقت گزر گیا تو اس کے بعد یہ بھی کہا کہ اب آپ مزید کچھ وقت لے لیں. تو ایسے ہی فیصلے کرنے چاہیے جس میں انسانیت ہو، جس میں تھوڑا صبر اور ٹالرنس ہو. لیکن کچھ ایسے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں. فار ایگزامپل یہ رپورٹ ہوا کہ ایک شخص کھمبے پہ چڑھ گئے تاکہ انہیں ایک مفت پتنگ مل سکے اور وہ جان کی بازی آ گئے. پلیز ایسے مت کریں، تو آپ پتنگ خرید لیں جا کے یا کسی کے ساتھ شیئر کر لیں. اور جو ڈور کے واقعات ہیں وہ بھی اکا دکا واقعات رپورٹ ہوئے زخمی ہونے کے. تو پلیز یہ گیم ضرور کھیلیں لیکن احتیاط کے ساتھ. ایک بریک لیتے ہیں پھر کنٹینیو کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید. مجھے جوائن کر رہے ہیں عامر الیاس رانا صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ نگار ہیں. حماد حسان صاحب جوائن کر رہے ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ نگار ہیں. بہت شکریہ. آج اہم دن ہے پولیٹیکلی. آج 8 فروری ہے. گورنمنٹ کی پرفارمنس کو بھی 2 سال ہو گئے ہیں، اس کے اوپر بھی آگے جا کے بات کریں گے. اور پی ٹی آئی نے ایک احتجاج کی کال دی تھی جس کی کیپشنز بہت انٹرسٹنگ تھی، اور میں بالکل سارکزم میں بات نہیں کری. مجھے جینوئنلی بہت اچھا لگا تھا کہ بند مطلب بند. اچھا ہے، نیا تھا، لیکن بند مطلب کھلا ہو گیا کیونکہ کچھ بند تھا ہی نہیں. اور تھوڑا آکورڈ ہو گیا پولیٹیکلی پی ٹی آئی کے لیے کیونکہ جو رپورٹس آ رہی ہیں لوگ نہیں نکلے. بالکل اس کی 2 ریزنز ہیں کہ ایک تو سنڈے تھا، پہلی ہی چھٹی تھی، اور لیکن کمپیریٹیولی گہما گہمی تھی، لوگ نکل رہے تھے. عطا صاحب نے بھی ایگزیکٹلی یہی کہا ہے. لیکن اور لوگ تھوڑے ڈس انٹرسٹڈ بھی ہو گئے ہیں کیونکہ جب لیڈرشپ نہیں آتی، آپ کے ایم این اے ایم پیز نہیں آتے تو وہ کیوں آئے سڑکوں پہ. اسی پہ تفصیل سے بات کرنے کے لیے کچھ سیکیورٹی ایشوز پہ بات کریں گے اپنے مہمانوں سے. بہت شکریہ آپ سب کا. حماد پہلے تو آپ بتائیں، کوہاٹ میں جی وہاں پہ لوگ ناراض ہو رہے تھے. وہاں پہ 1 قومی اور 3 صوبائی اسمبلی کے ممبران پی ٹی آئی سے منتخب ہوئے ہیں، وہاں پہ کوئی بندہ نہیں نکلا، لوگ ناراض ہو رہے تھے. ہنگو میں پی ٹی آئی کے کارکنان اپنے ہی نمائندوں سے ناراض ہو رہے تھے، انہوں نے کہا تھی ہمارے پاس بھی کوئی بندہ نہیں آیا. پشاور میں بہت حد تک چیزیں بند ہیں، وہ انکریجنگ ہے پی ٹی آئی کے لیے، بٹ باقی تو کے پی تقریباً کھلا ہی ہوا. دیکھیے خیبر پختونخوا کے ڈائنامکس اور وہاں کے سوشل لائف کو جو لوگ جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ٹریڈ اور ٹرانسپورٹیشن یہ 2 چیزیں زیادہ تر دوسری جماعتوں کے لوگوں کے ساتھ ہیں. یعنی پی ٹی آئی کے ساتھ تو 18-20 سال کے لڑکے ہیں، وہ نہ ٹریڈ سے وابستہ ہے، نہ ٹرانسپورٹیشن سے وابستہ ہے، نہ کسی تجارتی مراکز سے، نہ کاروبار سے. تو پی ٹی آئی کے اثر و رسوخ اس سرکل میں بہت زیادہ کم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس پہ بہت بڑی مخالف حق سامنے آئی. یعنی جن لوگوں کے مارکیٹس تھے، جن کے ٹرانسپورٹ کے کاروبار تھے، جن کی دکانیں تھی، جن کے تجارتی معاملات تھے، ان سب لوگوں نے تقریباً اس کی مخالفت کی. یعنی ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے ایک صدر واقف خان ترکائی سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس حکومت نے کیا لائسنس کی فیس کو کم کیا ہے، کیا ٹوکن کی فیس کو کم کیا ہے، کیا پاسنگ فیس کو کم کیا ہے؟ یہ نہیں کیے. کیا تحفظ دیا ہے؟ ہمیں نہیں دیا ہے. تو کہتے ہیں پھر کس منہ سے یہ آ کر ہمیں روز روز احتجاج کے بارے میں کہتے ہیں؟ تو ہم احتجاج نہیں کریں گے. دوسری طرف آپ دیکھیں تو کارخانوں مارکیٹ جو سب سے بڑی مارکیٹ ہے پشاور کی، وہاں کے ایک صدر حاجی فخر عالم، انہوں نے کل ایک لیٹر جاری کیا ہے تمام دکانداروں کو کہ کل آپ دکانیں بند رکھے، اس کو کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو میں نے ادھر ادھر پتہ کیا کہ بھائی اجازت کیوں نہیں ہوگی؟ ہر کسی کی اپنی مرضی ہے، دکان کھولے یا بند کرے. تو کہا کہ اس لیے اجازت نہیں ہوگی کہ انتظامیہ کا دباؤ ہے. انتظامیہ کا دباؤ کہاں سے آتا ہے؟ پشاور کے کمشنر جو ہیں ان کے والد پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں اور ان کے بھائی پی ٹی آئی کے ایم پی اے ہیں وزیرستان سے. تو یہ صورتحال، یہ حقائق ہمارے سامنے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آج جب میں آج مختلف اضلاع کو دیکھ رہا تھا تو لیڈرشپ اور کارکنوں کے درمیان کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے. بلکہ بنو میں بعض لوگوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کل ہم نے وہاں سے جو ایم پی اے ہیں جو گنڈاپور حکومت میں بڑے مضبوط منسٹر بھی تھے پبلک ہیلتھ کے اور جن پہ کرپشن کے شدید الزامات پختون یار،
تو کہتے ہیں کہ ہم نے پختونیار کو فون کیا کہ کل ہم نے کیا کرنا ہے، پروگرام کس طرح، تو کہتے ہیں انہوں نے بعض کارکنوں کو گالیاں دی. یعنی یہ اتنا گیپ ہے. ٹھیک ہے محمد صاحب، میں آتی ہوں. عامر صاحب، آپ مجھے راولپنڈی اور اسلام آباد کی صورتحال بتائیے گا، کیونکہ وہاں سے بھی یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ پنڈی کی مینجمنٹ کو پتہ نہیں تھا کہ کرنا کیا ہے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ الہ عمل کیا ہے احتجاج کا. اسلام آباد میں بھی سب کھلا ہوا ہے، اور بنی گالہ میں جو عمران خان کا اپنا علاقہ ہے اس میں بھی لوگ کام کر رہے ہیں. تو پھر 8 فروری تو ویسے نہیں ہوا جیسے پی ٹی آئی چاہ رہی تھی. آپ بتائیں. نہیں، یہ تو وہ ہوا جو وہ کہتے ہوتے ہیں شیر افضل مروت، ہڑتال کے ساتھ تو وہ ہو گیا. اور یہ کام اس لیے ہوا ایسا کہ شاہد خٹک میں، آپ کو یاد ہوگا، ابھی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ تھی ان کی جمعرات کو شاید، اور وہاں پہ انہوں نے علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کے اوپر سارا ڈال دیا تھا کہ ان لوگوں نے 8 فروری کے لیے ابہام پیدا کیا ہے. تو شاہد خٹک جیسا جو بہترین آدمی ہے پی ٹی آئی کا، سب سے زیادہ تیز ووکل ہیں، جب وہ یہ بات کہہ رہے ہوں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ ان علاقوں میں سے ہیں جہاں سے ہمارے حماد رضا بھائی بتا رہے تھے کہ وہاں پہ کیا سچویشن بنی ہے ان لوگوں کے ساتھ، تو پھر کیا ہونا تھا، یہی کچھ ہونا تھا. اس طرح ہڑتالیں ہوا نہیں کرتی. یہ لوگوں پہ چھوڑ کے، ان کا خیال تھا لوگوں نے ہمیں ووٹ ڈالا 8 فروری کو تو آج آ جائیں گے. بہت ٹائم گزر گیا ہوا ہے. انہوں نے لوگوں کو مایوس سیاسی طور پہ کیا ہے، اپنی لیڈرشپ کو بھی کیا ہے. پولیٹیکل فیصلے نہیں کر سکے، اور عمران خان صاحب اس میں سرخیل ہیں نان پولیٹیکل فیصلے کرنے میں. جب تک ان کو اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد تھی، ان کے فیصلے سیاسی بھی غلط یا درست ہو جاتے تھے. لیکن جب سے یہ اس سے باہر نکلے ہیں، کبھی اسمبلیوں سے ریزائن کر رہے ہیں، قومی اسمبلی سے، پھر 25 مئی 2022 کو عمران خان خود وہ قاسم سوری والے اسلامک ٹچ کے بعد. لیکن عامر صاحب میں نے پہلے بھی اس بات کی وضاحت کی کہ میرا ہرگز مقصد ریڈیکیول کرنا نہیں، بٹ اٹ ریئلی میکس می کیوریس ٹو نو کہ جب انہوں نے یہ بنایا اپنا نعرہ یا سلوگن کہ بند مطلب بند، وہ اس وقت اس کو بنانے والے کو یہ خیال نہیں ہے کہ تو ویسے ہی سنڈے کو تو ویسے ہی لوگ لیزی ہوئے ہوتے ہیں. تو بسنت کی وجہ سے ہم کافی ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہیں پنجاب میں، ادروائز لوگ اپنی انگیجمنٹس کریں، لیکن بند مطلب بند could not get implemented because of anything. میں بطول آپ کی وجہ سے نہیں کہہ رہا یہ ساری بات، میں نے پی ٹی آئی کی قیادت کی وجہ سے بات کہی ہے. سیاسی طریقوں کو کامیاب ہونا چاہیے اور سیاسی انداز سے ہونا چاہیے. پہلے یہ بڑکیں لگاتے تھے، تب ناکام ہوئے. لوگوں کو پھنسا کے، پرچے کروا کے، اس کے بعد پوچھتے نہیں ہیں. لوگوں کے کاروبار، نوکریاں خراب ہو رہی ہیں، ضمانت کے بعد ان کو پوچھتا کوئی نہیں. کیا عامر صاحب آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا. حماد صاحب، آپ سے بھی میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ واٹ کوڈ بی دی اسٹریٹجی فار 8 فیب، کیونکہ 2 سال گورنمنٹ کے پورے بھی ہو رہے تھے. عامر صاحب کہہ رہے ہیں لوگ ان کے لیے شاید نکل ہی آتے، لیکن انہوں نے اپنے کنیکشن نہیں بنائے. آدھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کرنا کیا ہے. آدھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا ان 2 سالوں میں آپ ہمارے پاس آئے. تو واٹ وینٹ رانگ ایکسیپٹ دا انٹرنل ڈویژن آف پی ٹی آئی؟ اس کے علاوہ پی ٹی آئی سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ Everything is going wrong. کون سا کام ٹھیک جا رہا ہے پی ٹی آئی کا؟ چلو وہ سوال بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا، انہوں نے پرفارمنس نہیں دکھائی، انہوں نے مسلسل کرپشن کی، انہوں نے گورننس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. چلو اس پر سوال چھوڑ دیتے ہیں، اس پہ بہت بحث ہو چکی ہے. لیکن 8 فروری پہ آ جائے تو کیا پارٹی کا بیانیہ واضح ہے؟ انہوں نے کرنا کیا ہے؟ ابھی 2 دن پہلے ادھر پختونخوا ہاؤس میں ان کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا. اس میں کہا کہ لوگ گھروں میں رہے، اپنی گاڑیاں نہ نکالے، شام کو مشعل بردار جلوس نکالے. کہاں پہ نکالے، کیسے نکالے، کیا کرنا ہے، کوئی واضح نہیں تھا. پارٹی میں ایک لوگ ایک بات کرتے ہیں، دوسرے لوگ دوسری بات کرتے ہیں. اپنے کارکنوں کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے. ٹریڈرز اور ٹرانسپورٹرز جو ہیں وہ زیادہ تر پی ٹی آئی میں نہیں ہے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ یا تو انڈیپینڈنٹ ہے یا وہ دوسری جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں. وہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو ریلیف کوئی نہیں ملا اس حکومت سے، لیکن ہمارے لیے ہرڈلز اور پرابلمز مسلسل کریٹ کیے گئے، ہمارے کاروبار تباہ کر دیے گئے. ٹرانسپورٹرز کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے، ہمارے لائسنس فیس اور ہمارے پاسنگ پاس اور یہ سارے اس میں ٹوکن فیس میں اس میں کوئی کمی نہیں آئی. تو ہم صرف اسی لیے کہ روز ہمیں کہے کہ احتجاج کرے اور ہماری گاڑیاں تباہ و برباد ہو، ہمارے کاروبار تباہ و برباد ہو. تو دیکھیں ان کی بات ٹھیک ہے. ٹھیک ہے حماد صاحب، آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا، اس پہ مزید بات کریں گے. عامر صاحب، میں آپ کی طرف آ رہی ہوں. سر، مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو بہت سارا گراؤنڈ ملا تھا پولیٹیکلی پلے کرنے کے لیے. 13 کے اوپر اچھا پلے کر سکتے تھے،
سیکیورٹی ایشوز کے اوپر اچھا پلے کر سکتے تھے, ایک سیاسی گراؤنڈ بنا سکتے تھے. سہیل آفریدی جرگوں کے حوالے سے he could done multiple things to engage politically, لیکن ساری اپرچونٹیز پہ کیپٹلائز کرنے کی بجائے ان کو لوز کر دیا. اب 8 فروری بھی پی ٹی آئی کا ایک طرح سے فلاپ ہوا ہے. پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشن ہے؟ ڈریگ ہو رہی ہے پی ٹی آئی اب سسٹم میں, اور وہ جو ایک, اور یہ میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں کیونکہ 8 فروری کی رات ہم پوری رات اسٹوڈیوز میں تھے, دیکھ رہے تھے کیا چل رہا ہے, اور جو ان کا ایک پوائنٹ آف ویو اپنی جگہ بالکل ویلڈ ہے. بٹ اب 2 سال ہو گئے, ابھی پی ٹی آئی کو صرف ووٹ پڑا ہے, ووٹ پڑنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا. دیٹ از اٹ. دیکھیں بات سمپل سی ہے, سیاسی جماعتیں سیاست کرتی ہیں اور پھر اس کے اندر اپنا راستہ بناتی ہیں. پی ٹی آئی اندھی کھائی بنا رہی ہے اور ساتھ کہتی ہے ہمیں راستہ بھی بن جائے. سیاستدانوں کو بالکل پیچھے کر دیا گیا ہے, غیر سیاسی افراد کے ہاتھ میں پارٹی دے دی گئی ہے. اور دی کس نے؟ عمران خان نے. ٹرسٹ کس نے نہیں کیا؟ عمران خان نے. جب اپنے لوگوں پہ ٹرسٹ بھی نہیں کرنا, پارٹی بھی نہیں دینی, تو پھر وہ ہاف ہارٹیڈلی چلتے ہیں. آپ, میں یقین سے کہتا ہوں, اسد کیسر کو لے آئیں, مطلب ایک نام نہیں, جتنے لوگ پرانے سیاستدان ہیں اس پارٹی کے اندر, جیتے ہیں یا ہارے ہیں, ان کی ایک با اختیار کمیٹی عمران خان بنا دیں, عمران خان کے لیے مسائل نکل آئیں گے. لیکن جب وہ ہر قدم پہ کہتے ہیں نا کہ آ کے مجھ سے پوچھ لینا, اب ان کی مشاورت میں کوئی ایسا بندہ شامل نہیں ہے جو ان کو کوئی ایسی رائے دے. ٹھیک ہے, عامر صاحب حماد صاحب کو شامل کرتے ہیں. ٹھیک ہے حماد صاحب, 8 فیب کو یہ سمجھا جا رہا تھا, جو ایڈیٹوریلی ہمارا سینس ہے 2 سال سے, کہ اٹ وڈ بی ریوائول آف دا ووٹ گیننگ آف پی ٹی آئی 2024 کے الیکشنز کے بعد. لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا, لوگ بھی نہیں نکل سکے. پی ٹی آئی ریوائیو نہیں ہو پا رہی ان پبلک. پی ٹی آئی از ویری مچ دیئر, ان کی سپورٹ ہے, لیکن وہ جو پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکے گا. کیا پوسٹ 8 فیب یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اب بیٹھے ساتھ جو بچی کچی ہے کہ اب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا اور ہم اس کی امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ میں سوال اس کانٹیکٹ سے پوچھ رہی ہوں کہ جب عمران خان کی ہیلتھ کی نیوز رپورٹ ہوئی تھی تو اچکزئی صاحب نے کہا تھا کہ ہی از اوکے, اتنی بھی طبیعت خراب نہیں ہے, اور اس کو زیادہ بڑا بنا دیا گیا, جو ان کے بات کرنے کا مطلب تھا اس کا مفہوم یہ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اچکزئی صاحب نے انٹینشنلی بھی یہ ٹون اپنائی تھی جسٹ ٹو نیوٹرلائز دا فیکٹ کہ مزید اگریسونیس نہیں جانی چاہیے, آلدو انہوں نے بلوچستان میں بعد میں جا کے بول دیا. تو ان بٹوین دا لائنز کیا ہے آفٹر 8 فیب؟ دیکھیے, آپ نے پی ٹی آئی کے ریوائیول کی بات کی تو ان کو بہت سارے مواقع ملے, شاید اتنے مواقع پاکستانی تاریخ میں کسی کو نہیں ملے. 13 سال سے وہ خیبر پختونخوا میں برسر اقتدار ہے اور بہت سارے اپرچونٹیز ان کے ہاتھ آئے, لیکن اس سے فائدہ کیا اٹھایا گیا؟ وہ سارے کرپشن کی طرف معاملات چلے گئے. پھر مرکز میں جب وہ اقتدار میں آئے تو اسٹیبلشمنٹ بھی ان کی پشت پر تھی, ان کو ہر طرح سے تائید حاصل تھی, لیکن اس میں سے نکلا کیا؟ اس میں سے یہ فرق ہو گیا, عثمان بزدارے اور یہ چیزیں نکلتی رہی. پھر عمران خان کے رویے کے اندر ایک ڈکٹیٹوریل رنگ بھی ہے, ایک امرانہ مزاج بھی ہے, وہ سارے فیصلے اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. جس طرح امیر الیاس رانا صاحب نے کہا کہ وہ سینئر قیادت پر ایک کمیٹی بنا لینا. ٹھیک ہے بھائی, آپ جیل میں, آپ کے بہت سارے ساتھی اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سیاست کو سمجھتے بھی ہے, بیرسٹر گور ہے, اسد کیسر ہے, عاطف خان ہے, اور بہت سارے لوگ ہیں, اور ایک مضبوط کمیٹی بنائے. لیکن وہ کمیٹی کرے کیا؟ کیا وہ کمیٹی نواز شریف سے ملاقات کرنے جا سکتی ہے؟ کیا وہ کمیٹی بلاول سے مل سکتی ہے؟ کیا وہ کمیٹی ایمن ولی کے گھر جا سکتی ہے؟ نہیں جائیں گے, کیونکہ عمران خان ناراض ہو جائیں گے. بھائی عمران خان ہر بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی سیاست آگے کیسے چلے؟ ٹھیک ہے, ان کی مقبولیت کسی حد تک ہے خصوصاً پختونخوا کے اندر, لیکن وہ مقبولیت کن پلرز پر کھڑی ہے؟ وہ مقبولیت صرف اور صرف نوجوانوں کی جذباتیت پر کھڑی ہے, اور جذباتیت کی ایج کتنی ہوتی ہے؟ کسی بھی وقت دھڑام سے یہ مقبولیت گر بھی سکتی ہے. لیکن اگر آپ نے اپنی مقبولیت اور اپنی سیاست کو زندہ رکھنا ہے تو آپ سیاسی ڈائیلاگ کو آگے بڑھائیں, آپ ڈیلیوری کو بہتر بنائیں, آپ کرپشن پر قابو پائیں. بہت شکریہ حماد اور رانا صاحب, آپ پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. یہاں پہ پھر کنٹینیو کرتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید, اور مجھے جوائن کریں عرفان ظہیر صاحب, سپورٹس اینالسٹ ہیں. کل کے میچ کے حوالے سے بات کرتے ہیں.
عرفان بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے. نیدرلینڈ کی ٹیم نے 147 سکور بنایا, ٹارگٹ اتنا زیادہ نہیں تھا, لیکن ہمیشہ کی طرح پاکستان کی بیٹنگ لائن کولیپس ہو گئی اور آخری اوور میں ہم نے چیز تو کیا. اس کی کیا وجہ تھی؟ تیاری نہیں تھا یا آپ کو پلاننگ کی کمی نظر آئی؟ تھینک یو فار ہیونگ می. اس میں دو تین فیکٹر ہے جس پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے اور ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ جب بھی کوئی کروشل میچ آتا ہے, کوئی بڑا ایونٹ آتا ہے, تو ہماری ٹیم ہمیشہ اسٹٹر کرتی ہے, یہ ہمیشہ پریشر کے اندر آتی ہے. اور یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی لاسٹ 2-3 ڈیکیڈ سے ہم دیکھ رہے ہیں. بٹ ریسنٹ پاسٹ کے اندر ہم کہنا چاہیے کہ سیکنڈ ایئر کی جو ٹیمیں ہیں وہ بھی ہمیں کافی پرابلم میں لے کے آ رہی ہیں, اور ایگزیکٹلی دیٹ ہیپنڈ اگین. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو گیم اویئرنیس بہت میٹر کرتی ہے ٹیم کے اندر, کہ آپ کا گیم کا پلان جو آپ ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. کہ آپ کا 148 رنز کا ٹارگٹ تھا, اور آپ ایک ٹائم دیکھیں, چاہے پہلے سائم ایوب کی بات کریں, ان کی شارٹ سلیکشن کی آپ بات کریں گے کہ بالکل آپ 12 گیندوں پہ 24 بنا چکے ہیں, باؤنڈریز ملٹیپل لگا چکے ہیں, اور ایک بہت ہی ویئرڈ قسم کی شاٹ انہوں نے کھیلی جسے نو لک شاٹ کے سٹائل کے چکر میں انہوں نے وکٹ تھرو کر دی. آپ ورلڈ کپ کا میچ کھیل رہے ہیں اور آپ اس طرح کا اپنا مائنڈ سیٹ رکھ رہے ہیں جیسے کوئی کلب کرکٹ کی کرکٹ کھیلی جا رہی ہے. دوسرا پھر اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ آپ کے کہنے کا یہ کیا مطلب ہے کہ سٹائل کے چکر میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ میچ دیکھیں نا, اگر آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ بال کہاں پہ ہے, ان کا ہیڈ کدھر ہے. نہیں مطلب از دس پریکٹیکل؟ یہ آپ کی تنقید تو ہو سکتی ہے, کیا یہ پریکٹیکلی ہو بھی سکتا ہے؟ اگر آپ کرکٹ دیکھتی ہیں اور جانتی ہیں تو میرا خیال ہے آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا, جو جتنے لوگ تھوڑا سا بھی کرکٹ کو سمجھتے ہیں, ایوری ون نوز کہ what he did yesterday. اسی طرح صاحبزادہ فرحان کی بات اگر کریں, اور وہ اسٹیبلش تھے, 47 بنا چکے, انہوں نے ایک بڑی ہی ریکلیس قسم کی شاٹ کھیلی. پھر آپ کا کپتان اس طرح کوشش کر رہا تھا جیسے وہ 10 اوور میں میچ ختم کرنا چاہ رہے ہیں, گیم کو تھوڑا ڈیپ لے کے جانا تھا, آٹومیٹیکلی میچ پاکستان نے کمفرٹیبلی جیت لینا تھا. پھر اسی طرح سب سے زیادہ تنقید کرٹیسائز ہمیں بابر پہ کرنا بنتا بھی ہے, کہ آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ پوری پرفارمنس کہنا چاہیے, یا ان فارم نہ ہونے کے باوجود بھی, آؤٹ آف فارم ہونے کے باوجود, بٹ انفارچونیٹلی ان سے جو ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ یہی تھا کہ آپ ٹیم کو صرف اینکر کر کے لے کے چلنا ہے میچ کو, آپ نے کچھ ایکسٹرا آرڈنری نہیں کرنا. اور جب اینکر کرنے کی ضرورت تھی تو بابر نے باہر نکل کے ایک زوردار شاٹ مارنے کی کوشش کی, جسے چھکا کہنا چاہیے, جو کہ ان کی گیم نہیں ہے, اور انہوں نے اپنی وکٹ تھرو کر دی. اور پھر جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ جب ٹیم کے اندر پراپر مڈل آرڈر سلیکٹ نہیں کرتے تو اس طرح کے پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ آپ کی ٹیم کے اندر اس ٹائم 6 اوپنر کھیل رہے ہیں, جس میں بابر ہے, سائم ہے, صاحبزادہ فرحان ہے, فخر ہے, عثمان خان ہے, اور خواجہ نافع بھی اوپنر ہے. تو جب آپ نے ایک بابر اعظم بھی 5 سال اوپن ہی کرتا رہا, ایک آپ کے پاس پراپر مڈل آرڈر تھا, وہ سلمان علی آغا تھا. بٹ انہوں نے جب 2-3 میچز میں اچھا پرفارم کیا نمبر 3 پہ آ کے, انہوں نے کہا جی میرا نمبر تو چینج نہیں ہوگا, باقی سب کا چینج ہو سکتا ہے, تو وہ نمبر 3 پہ آ گئے. تو آپ کا پورا کور جو ہے وہ اور ڈسٹرب ہو گیا. تو یہ سلیکشن کمیٹی کے بھی فلاز ہیں کہ آپ نے جب ٹیم کو سلیکٹ کرنا تھا تو آپ نے تمام ایریاز کو کور کرنا تھا, کہ بٹ انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ کوئی کام. بالکل. اب عرفان آپ اتنا بہترین وضاحت کر رہے ہیں کہ میں آپ کو ہرگز اس پہ ٹوکنا نہیں چاہتی, پر میرے پاس مزید سوالات ہیں, اور جو میں نے آپ سے پہلے وضاحت مانگی وہ اس لیے مانگی کیونکہ اٹس کوائٹ شاکنگ فار می کہ سینئر پلیئرز ایک انٹرنیشنل میچ میں ہاؤ کین دے بی سو نان سیریس, بٹ دیٹس انفارچونیٹ. عرفان, پچھلے ورلڈ کپ میں ہم نے یو ایس سے شکست کھائی, چند دن پہلے پاکستان نے ہوم گراؤنڈ میں آسٹریلیا جیسی کرکٹ ٹیم کو وائٹ واش کیا, کوائٹ انٹائر پیرلل ٹو ایچ ادر. لیکن اب جیسے ہی ورلڈ کپ شروع ہوا ہے پھر ہم نیدرلینڈ سے ہار گئے. یہ کیا بات ہے؟ آسٹریلیا کو ہرا دینا ہے, امریکہ سے ہار جانا ہے, اٹس کوائٹ اسٹرینج کہ سائیکولوجیکل پریشر کے علاوہ تو کچھ نظر نہیں آتا. یہ ٹھیک بات کر رہی ہیں آپ. میں یہی بات کر رہا تھا کہ جب کوئی بڑا ایونٹ آتا ہے آپ کو اس کا پریشر ڈفرنٹ ہوتا ہے. بائی لیٹرل سیریز کے اندر سم ہاؤ پریشر نہیں ہوتا. اور اب یہ دیکھیں کہ جو ٹیم میں بھی آتی ہیں, جو ڈفرنٹ ٹیمز آپ دیکھتے ہیں, ساؤتھ افریقہ آئی, ابھی آسٹریلیا آئی, سری لنکا بھی آئی, خیر ان کی تو فل اسٹرینتھ تھی. اب یہ دیکھیں کہ وہ اپنی فل اسٹرینتھ نہیں بھیجتی بائی لیٹرل کے اندر. وہ بائی لیٹرل میں اپنے ینگسٹر کو پریفرنس دیتے ہیں کہ وہ جا کے تھوڑا سا اپنے آپ کو چیک کریں یا دیکھا جائے. جب ایونٹ آتا ہے انٹرنیشنل کا تو وہ اپنی فل اسٹرینتھ کے ساتھ آتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے سسٹم میں ایسا نہیں ہوتا. ہم ہر ایونٹ, ہر بائی لیٹرل کے اندر پوری کی پوری ٹیم کھلا رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو فیکٹر یہ بھی تھا کہ آسٹریلیا کی پوری کمپلیٹ سائیڈ نہیں تھی, بٹ جو بھی ہے آسٹریلیا ایک ایسی سائیڈ ہے کہ جو ان کے سیکنڈ ایئر کے لڑکے بھی آتے ہیں وہ بھی ون آف دا بیسٹ ہوتے ہیں, وہ اس طرح ہارتے نہیں ہیں. تو کریڈٹ میں پاکستان سے اوے نہیں لے رہا. عرفان, کچھ اور سوالات ہیں چاہیے پریسائزلی سب کے جواب دیں. T20 ورلڈ کپ میں اگر پاکستان اور انڈیا کا میچ نہیں ہوتا تو آئی سی سی کو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پاکستان نے بنگلہ دیش کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے
15 फरवरी का जो स्केजुअल मैच है उसका बाइकआउट किया है, और ये रिपोर्ट्स हैं कि आईसीसी की जो एनुअल इनकम है $408 मिलियन, इसका 65% सिर्फ T20 वर्ल्ड कप से हासिल होता है, और उसका भी सबसे बड़ा मैच पाकिस्तान और इंडिया का मैच है प्रॉबेबली। और इसमें 4 साल में जो रेवेन्यू है T20 का, उसमें इन मैचेस का 32.5% बनता है। तो अगर ये मैच नहीं होता तो कमर्शियल वैल्यू नीचे जाएगी आईसीसी की, लेकिन पाकिस्तान ने कहा है कि जो भी फैसले हैं वो बराबरी की बेस पे होना चाहिए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे एस्पेक्ट जो पाकिस्तान ने स्टैंड लिया। आप इसको कैसे देखते हैं? ये दो सिनेरियो में डिस्कस करने की जरूरत है। पहले मैं फाइनेंशियल की बात कर लूं जो आपने क्वेश्चन किया है, फिर मैं दूसरे फैक्टर पे आता हूँ। फाइनेंशियली देखिए, अगर कोई आम मैच हो रहा है वर्ल्ड कप का, तो उसकी जो रेवेन्यू इनकम है वो 10 to 15 मिलियन डॉलर है। और जब आप बात करते हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच की, तो दैट इज अप टू समहाउ $500 मिलियन। अच्छा, अब जब इतना ज्यादा डिफरेंस है तो आईसीसी और इंडिया बोर्ड और समहाउ पाकिस्तान भी आप कह सकते हैं एक मैच पे ही रिलाई कर रहे हैं। अब एक और इसमें अब्यूज ऑफ पावर का एक और एलिमेंट आप ये देखें कि अगर आप मैच को अगर आप एनालाइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, तो दैट इज 10 to 15 मिलियन डॉलर, और पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है वो $500 मिलियन है। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब रेवेन्यू शेयरिंग की बात आती है तो पाकिस्तान को 25 से 30 मिलियन डॉलर दिया जाता है, और भारत का जो चंक है वो ऑलमोस्ट $200 मिलियन है। तो रेवेन्यू शेयरिंग के ऊपर ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इतना बड़ा चंक जो कि पाकिस्तान के साथ खेल के मिल रहा है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा भारत अपने पास रख रहा है। उसके ऊपर वो जरूर उनके पास माइंड में है जी कि हम जो है वो स्पॉन्सर हमारे हैं, बाकी मामला हमारा जो राइट्स हैं वो हमारे हैं, बट ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। एक उसका रीजनेबल अमाउंट होना चाहिए, जो कि मेरे मुताबिक अब पीसीबी के जो शराइत है उनके अंदर से एक रेवेन्यू भी है, जो कि अभी समहाउ लोग इस पे बात नहीं कर रहे। बिल्कुल, इसी हवाले से इरफान एक सवाल ले लीजिएगा कि पाकिस्तान ने जो मुतालबात किए हैं आईसीसी की मीटिंग में, और ये इंश्योर करवाने की कोशिश की है कि एक तो सिक्योरिटी होनी चाहिए फाइनेंशियली बांग्लादेश के लिए, और वो पाकिस्तान सॉलिडारिटी में कर रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल बांग्लादेश खेल नहीं रहा या उनके जो मसाइल हैं तो उनको वो प्राइज़ मनी या सपोर्ट मिलनी चाहिए। पहले बताइएगा क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता। और दूसरा है कि पाकिस्तान ने कहा है कि रिजम्पशन ऑफ बायलैटरल सीरीज़ विद इंडिया, क्या ये हो सकेगा या नहीं, और पाकिस्तान का रेवेन्यू शेयरिंग भी इंक्रीज़ करें। तो पहले ये बताइएगा कि ये तीनों मुतालबात माने जाएंगे या नहीं? देखिए, एक तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही रहा था कि रेवेन्यू शेयरिंग के ऊपर तो पाकिस्तान का जरूर बात करनी है कि इतना बड़ा चंक जो कि पाकिस्तान के साथ खेल के आपको मिल रहा है, ये हो नहीं सकता कि उसका आप 70% हिस्सा आप लें और 30% सिर्फ पाकिस्तान को दें। तो पाकिस्तान का ये जरूर डिमांड है कि उसके अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए और उसकी बेसिस के ऊपर आप इसको लेके चलें। दूसरे पार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो जो बांग्लादेश वाला मामला है उसमें पाकिस्तान का जो स्टांस है वो तो पूरी दुनिया मानती है कि पाकिस्तान ने ठीक बात की, बट अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि उसके ऊपर किसी ने पाकिस्तान के अलावा वोट नहीं दिया कि आपने आईसीसी ने जस्ट एक लम्हे के अंदर उनको बाहर कर दिया, स्कॉटलैंड को इन कर दिया। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अब मसला ये है, आईसीसी डिमांड करेगा कि हमने आपकी बात मान के आपको तो हमने दे दिया न्यूट्रल वेन्यू, आप बांग्लादेश के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं? तो पीसीबी का स्टांस अब ये है कि जो अब्यूज ऑफ पावर के अंदर आप ये अपना पूरा सिस्टम को हाईजैक किया हुआ है, इसको न्यूट्रलाइज किया जाए, इक्वालिटी की बेस के ऊपर बात की जाए, जितनी टेस्ट प्लेइंग नेशन है उनको इक्वल ट्रीट किया जाए। तो पीसीबी का ये स्टार्ट है, जिसकी एक कड़ी ये है कि अभी जब हम बात कर रहे हैं तो आईसीसी का डेलीगेशन जिसमें इमरान ख्वाजा भी आ चुके हैं और बीसीबी का भी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का भी जो हेड है वो भी लाहौर आ चुके हैं। तो अभी नेगोशिएशन होगी। तीसरी चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इरफान साहब आखिरी सवाल आपसे ये कि मुझे तो जो मुतालबा सबसे इंटरेस्टिंग लगा, अल्लाह करे कि पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल डिमांड्स है वो भी पूरी हों, हम डिज़र्व करते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही मज़ाक़ा ख़ेज़ भी है भारतीयों के लिए और अच्छा भी है, इंटरेस्टिंग भी है। उसमें एक तो तमीज़ से बात करें, दूसरा है कि बिहेव योरसेल्फ, ये कहा गया कि बेसिक एथिक्स होने चाहिए, हाथ ना मिलाने के कल्चर के ख़िलाफ़ बात की है। तो ये जो इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान ने मुतालबा करवाया कि प्लीज़ तमीज़ से पेश आएँ, और ये वैसे पाकिस्तान का मुतालबा नहीं, और भी बहुत सारे ममालिक हैं जो मुख्तलिफ़ फील्ड्स में इंडियंस को पैगाम देते हैं कि दे शुड बिहेव देमसेल्व्स। तो ये बताएगा, मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग हूँ इसका जवाब सुनने में कि ये होगा या नहीं। देखिए, ये इसकी कंटिन्यूटी अभी से नहीं है, ये 15 साल से है। सबसे पहले बिग 3 आता है, फिर न्यूट्रल वेन्यू से पहले अगर आपको याद होगा तो बायलैटरल सीरीज खेलनी थी, उन्होंने हमने खेल ली, उन्होंने नहीं खेली। फिर आईसीसी के इवेंट के अंदर हम 2016 में जाते हैं, 2023 का वर्ल्ड कप खेलते हैं, वो 2023 के एशिया कप के अंदर हम होस्ट होते हैं, नहीं आते। फिर 2025 में
हम चैंपियन ट्रॉफी के होस्ट होते हैं, वो नहीं आते। फिर एशिया कप के अंदर वो शेक हैंड नहीं करते। उनका जो कैप्टन है वो हेटरेड पॉलिटिकल स्पीच करता है आफ्टर द मैच इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस एज वेल। तो हर जगह पे वो करता गया। पाकिस्तान तो हर जगह पे तहम्मुल, जिसे कहना चाहिए बर्दबारी, टॉलरेंस का मुजाहरा करता रहा। अब एक टाइम आता है इनफ इज इनफ वाली जब सिचुएशन आती है और आप ये करते हैं। लेकिन मुझे एक एलिमेंट के ऊपर थोड़ा सा ना मेरा कंसर्न है। पीसीबी को और बीसीबी को, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, ये चाहिए था कि डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से पहले एंगेजमेंट बनाते। आप ये देखें कि आपने एंगेजमेंट नहीं बनाई, जिसकी वजह से 14 कंट्रीज आपके अगेंस्ट वोट दिया बांग्लादेश के, 2 सिर्फ कंट्री पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साइड पे खड़े थे। बट अब जब आपने बात करनी शुरू की है तो मार्क बुचर देख लें, नासिर हुसैन देख लें, उधर ऑस्ट्रेलियन देख लें, सब ने आपका साथ देना शुरू कर दिया है। सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो स्टांस है वो बिल्कुल ठीक है। आईसीसी को जो बीसीसीआई ने हाईजैक किया हुआ है इसको न्यूट्रलाइज करना चाहिए, इक्वालिटी पे बात करनी चाहिए। तो ये मेरा ख्याल है एक ऐसा बहुत पार्ट शुक्रिया इरफान ज़हीर साहब, आप लेट कर प्रोग्राम दिया। में ज्वाइन कर रहे थे। आज तक के लिए इतना प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।